अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके करीबी साथियों का सबसे बड़ा जुर्म या गलती क्या है कौमी नुक्ते नज़र से? कभी आपने इस पे गौर किया? आज बड़े भारी दिल के साथ आपको इन तमाम बड़ी शख्सियात के उस जुर्म से आगाह कर रहा हूँ जो आज तक इस अंदाज में किसी ने बयान नहीं किया। बस मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगी जिसकी मदद से मुझे अंदाज़ा हुआ कि तमाम बड़े लोग किस तरह पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने और पाकिस्तान के पावर सेक्टर को तबाही के दहाने पे पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके इस फेल के बायस आज अवाम बिजली के बिलों के बोझ तले सिसक रहे हैं और मईशत का गला घुट रहा है। तमाम तर तवज्जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बल्कि उनके मालकान की तरफ है और किसी ने उन 15-16 कंपनियों का जिक्र नहीं किया जो वापडा के अंडर हैं, वजारत तवानाई के अंडर हैं और जिनका बुनियादी काम है मनसूबा बंदी करना और तमाम मामलात को अपने कंट्रोल में रखना। अब 2009-10 में पाकिस्तान के पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कोई 161 अरब था, मगर निजी कंपनियों के साथ उनके गर्दिशी कर्जे के मामलात हमारी इत्तला के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ जो कि उस वक्त वज़ीर तवानाई थे उनके पास नहीं थे, बल्कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के मोतमद ख़ास और ईवान सदर के सेक्रेटरी जनरल सलमान फ़ारूकी किया करते थे। ये तमाम मामलात उनके हाथ में थे। खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि वजारत की बजाय ये मामलात ईवान सदर में क्यों तय होते थे। तमाम तर तवज्जो बिजली चोरी, अखराजात ख़त्म करने और कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय गर्दिशी कर्ज़े की सहूलतकारी थी। अब 2013 में नवाज शरीफ हुकूमत आई तो तबाही का दरवाज़ा खुला। 27 जून को 370 अरब रुपए की अदायगी हुई इसहाक डार के हुक्म से, यानी जो मामला कई महीनों से लटक रहा था हुकूमत बनने के चंद रोज़ बाद ही हल हो गया। वैसे अज़राए मजाक में कहता हूँ कि अगर इसमें किसी की कमीशन शामिल हो तो 375 अरब रुपए का मतलब है तकरीबन 4 अरब रुपए का कमीशन। इस तमाम मामलात को इन्होंने क्लियर किया चंद दिन के अंदर अंदर। लेकिन असल जुर्म का आगाज़ फरवरी 2014 से हुआ, बहुत सारे नए मंसूबों की मंजूरी के साथ, और यहाँ से शरीफ बरादरान और उनके वफ़ादार ब्यूरोक्रेट्स के कौमी जुर्म का आगाज़ हुआ मेरे अपने ख़्याल में। अब 2014 फरवरी 2014 से मार्च 2018 के दरमियान कम अज़ कम 62 नए मंसूबों के मुआहदे हुए, यानी निजी कंपनियों को बिजली घर बनाने की इजाज़त मिली। इसमें चंद मंसूबे जो थे वो सरकारी निगरानी में भी थे, जिसमें 4 LNG के बड़े प्लांट्स भी शामिल है, उस पर हम जिक्र बाद में करेंगे। अब इस तमाम अरसे में यानी 2 फरवरी 2014 से 2018 के दौरान कुल 15,410 मेगावाट के बिजली घरों के मुआहदे हुए। इसकी जो मालियत बनती थी वो एक बहुत रफ सा अंदाज़ा हमने लगाया, वो है तकरीबन 16 अरब डॉलर, यानी 16 अरब डॉलर मालियत के नए मंसूबों की मंजूरी 2014 और 2018 के दरमियान हुई। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस किस्म के मंसूबों में कैपेसिटी पेमेंट्स, जिसको कहते हैं इस्तेदाद की जो पेमेंट होती है, वो आम तौर पे कम से कम 62% होती है, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 16 अरब मालियत के जो मंसूबे 16 अरब डॉलर मालियत के मंसूबे थे, तो उनकी मंजूरी दे के उस वक्त की हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान को कम से कम 1 अरब डॉलर की लाजमी कैपेसिटी पेमेंट का पाबंद कर दिया। यानी कारकर्दगी आपकी पैदावार बिल्कुल सिफर हो और हुकूमत फिर भी पाबंद है तमाम कैपेसिटी पेमेंट्स उस वक्त
کئی منصوبوں کے لیے تو 70% تک کیپیسٹی پیمنٹ رکھی گئی تھی، اور یہ عام اصول ہوتا ہے منصوبے کے پہلے 10 سالوں کے دوران۔ اب اس میں جو سب سے بڑا جرم ہوا میرے اپنے خیال میں وہ یہ تھا کہ 2015 میں 4 LNG کے منصوبوں کی منظوری ہوئی پنجاب میں، یعنی اندازہ لگائیے کہ کوئی 5000 میگا واٹ کے قریب گیس سے چلنے والے 4 نئے پلانٹس کی منظوری دی گئی۔ اب جو کچھ اس تمام عرصے کے دوران ہوا، آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کا گلا کس طرح گھونٹنا شروع کیا۔ گردشی قرضہ جو 2008 میں 161 ارب روپے تھا، 2012 میں 872 ارب ہوا، اور 2024 میں صرف جو بجلی سیکٹر کا ہے وہ کوئی 5000 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اب کیپیسٹی چارجز کی مد میں 2014 میں حکومت پاکستان کوئی 260 ارب روپے دے رہی تھی، 2019 میں 1000 ارب تک پہنچ گیا تھا ہمارے کیپیسٹی چارجز، لیکن اندازہ لگائیے کہ صرف اس سال کے پہلے 4 مہینوں میں 4 کمپنیوں کو 1000 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں کیپیسٹی چارجز کی مد میں۔ اب اس تمام عرصے کے دوران آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرانسمیشن ہے، یعنی بجلی کی ترسیل کی صلاحیت، وہ تھی 2015 میں بھی 22000 میگا واٹ تھی، 2024 میں بھی وہ 22000 میگا واٹ ہے، یعنی ایک دن میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی بجلی ترسیل کر سکتے ہیں، سپلائی کر سکتے ہیں ملک بھر میں، وہ کیپیسٹی 22000 میگا واٹ ہے، جبکہ اس وقت مختلف اندازے ہیں، کوئی 42000 میگا واٹ کہتا ہے، کوئی 46000 میگا واٹ کہتا ہے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ تو آپ سن رہے ہوں گے، بہت زیادہ شور شرابہ ہے اس حوالے سے، گوہر اعجاز صاحب نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ اب جہاں تک کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہے، گوہر اعجاز صاحب نے اس حوالے سے کافی اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے، البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی 5 کمپنیاں ہیں جن کی 0 پیداوار ہے، لیکن اس کو کسی کو ایک جو سلمان شہباز کی ایک کمپنی ہے بتایا گیا، وہ کوئی 56 کروڑ روپے اس کو دیے گئے 3 مہینے کے لیے، جبکہ 4 دوسرے ایسے پلانٹس ہیں جن کی پیداوار 0 تھی، لیکن اس کو 1000 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی گئی، یعنی 10 ارب روپے۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس میں یہ تمام سیاستدان وقتاً فوقتاً لگتا ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک اور بھی پہلو ہے کہ جو بیوروکریٹ ہے، یعنی جو واٹر اینڈ پاور کے سیکریٹری ہیں، جو آئل اینڈ گیس کے سیکریٹری ہیں، ان کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ 2015 میں مثال کے طور پہ پورٹ قاسم پر کام کرنے والے ایک بڑے افسر نے یہ کہا کہ آپ بجلی گھر تو دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں، مگر یہ آپ کو جلد ہی ڈبو دیں گے۔ اسی طرح ایک اور سیکریٹری اینڈ پاور نے بھی 2016-17 میں مذاقاً کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے صرف توانائی یعنی بجلی اور گیس کے سیکٹر ہی کافی ہیں۔ اب بیوروکریسی نے کیسے برباد کیا اور سیاستدان کو کس انداز میں گمراہ کیا، اس کی مثال یہ کہ ایک چینی کمپنی کو سندھ میں بجلی گھر کا ٹھیکہ ملا، 36 مہینوں میں اس کی تکمیل ہونی تھی۔ سیکریٹری پاور اس وقت یونس ڈاگا تھے، وہ دورے پر گئے کراچی اور چینی کمپنی سے کہا کہ یہ منصوبہ آپ 36 کی بجائے 24 مہینوں میں پورا کریں، مگر مبینہ طور پر یونس ڈاگا کو بتایا گیا کہ یہ منصوبہ 24 کی بجائے 36 میں ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمارا معاہدہ 36 مہینوں کا ہے۔ مگر یونس ڈاگا صاحب نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ 24-25 مہینے میں پورا نہیں ہوتا تو وزیر اعظم صاحب ہمیں فارغ کر دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ منصوبے کے معاہدے اور جلد تکمیل میں حائل تکنیکی رکاوٹوں سے زیادہ انہیں وزیر اعظم کی خوشنودی عزیز تھی، اپنی نوکری بچانے کی فکر تھی، اور انہوں نے چینی کمپنی کو مجبور کیا کہ آپ 36 کی بجائے نہیں، 36 مہینے میں نہیں بلکہ 24 مہینے میں یہ منصوبہ مکمل کریں۔ اب کچھ سوالات ہیں جو
ہم اپنی مقتدرہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کھاتے میں بھی یہ سوالات جاتے ہیں، ISI کے کھاتے میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی باخبر لوگ ہیں، باخبر ادارے ہیں، ضرورت پڑنے پر ان کے پاس سے ہر فائل، ہر ویڈیو نکل آتی ہے۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کی محبت میں یہ لوگ، کئی لوگ بہت دیوانے ہیں، ان سے کیا یہ پوچھا جائے گا کہ پنجاب میں 2015 میں 5000 میگا واٹ کے 4 LNG بجلی گھر قائم کر کے معاہدے کیے، اور اس کے بعد چینی کمپنی کو کہا گیا کہ $1.5 ارب مالیت کی ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ ٹرانسمیشن لائن تعمیر کریں۔ اس کی منطق کیا تھی؟ یعنی ایک طرف آپ نے اپنے بظاہر اپنے لوگوں کے لیے راہ ہموار کی، 5000 میگا واٹ کے LNG سے چلنے والے بجلی گھر آپ نے تعمیر کروائے، اور ساتھ ہی چینی کمپنیوں کو آپ اس وقت بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں توانائی کا مسئلہ ہے تو ہمیں آپ یہ قائم کر کے دیں نئے بجلی گھر۔ تو ہائی وولٹیج ڈائریکٹ ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنوبی علاقوں میں جو گیس پیدا ہو رہی ہے، جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، اس کو ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے لاہور تک پہنچایا جائے تاکہ وہاں سے اس کو مزید تقسیم کیا جا سکے۔ لیکن جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ یہ LNG کے منصوبے کے دور دور تک ان کا اتا پتہ نہیں تھا، کسی منصوبہ بندی میں یہ شامل نہیں تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس میں کس کا مفاد ہو سکتا ہے، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، شاہد خاقان عباسی کا، جو کہ اس وقت وزیر توانائی تھے، پیٹرولیم وغیرہ سارا ان کے پاس تھا، قطر کے ساتھ معاملات کو بھی وہی دیکھ رہے تھے، سیکریٹری پاور کا اس میں کتنا عمل دخل تھا۔ تو یہ بڑے بنیادی قسم کے سوالات ہیں کہ اس میں مفاد کن لوگوں کا تھا، اور یہ جو ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ لائن تھی یہ کیوں تعمیر کروائی گئی $1.5 ارب کی لاگت سے، جس کے اوپر ماہانہ کوئی 44 کروڑ روپے ہم کیپیسٹی پیمنٹ میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ستمبر 2021 میں مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد سے اس کے ساتھ ہی لاہور میں 2 کنورٹر اسٹیشن بننے تھے، کنورٹر اسٹیشن میں سے ایک بنا ہے، دوسرا بھی زیر تعمیر ہے، اور ستمبر 2021 سے حکومت پاکستان 44 کروڑ روپے ماہانہ اس کمپنی کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں دے رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، یا پھر ان کے ساتھ جتنے بھی سیکریٹری پاور، واٹر اینڈ پاور تھے۔ اب کچھ سوالات بنتے ہیں مقتدرہ سے۔ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ویسے تو تمام معاملات سے بڑے آگاہ ہوتے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم تھا کہ 2013 اور 18 کے درمیان کوئلے، ڈیزل اور گیس سے چلنے والے بجلی گھر دھڑا دھڑ کیوں لگائے گئے؟ یعنی کیا اس وقت کے حالات میں ان بجلی گھروں کی ضرورت تھی؟ کیا چین اور قطر کے ساتھ کوئلے اور گیس سے چلنے والے بجلی گھروں کے مہنگے داموں معاہدے حالات کے مطابق تھے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ گردشی قرضہ صرف بجلی کا 2012 میں 872 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت بھی مشکل ہو رہی تھی پیسے واپس کرنے میں، لیکن اس کے باوجود بلا سوچے سمجھے دھڑا دھڑ 62 منصوبے لگائے گئے ان 4 سالوں کے دوران۔ 2015 میں ہی یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ ٹرانسمیشن کیپیسٹی یعنی بجلی کو مطلوبہ مقامات تک پہنچانے کی صلاحیت بڑھانی ہوگی، اگر نہ بڑھائی گئی تو پھر یہ بجلی جائے گی کہاں؟ ملک میں دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو کیا ہماری مقتدرہ، ہمارے مقتدر جو ادارے ہیں وہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور ان کے جتنے بھی بیوروکریٹس تھے اس دوران ان سے سوال پوچھیں گے یہ کہ آپ کو معلوم تھا کہ گردشی قرضہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بیلون ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود 62 منصوبے صرف 2014-2018 کے درمیان لگے؟ آخر کس کے لیے؟ کس کے کہنے پہ یہ جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پاکستان کی حکومت کو پابند کر دیا ہے اور جو کہ اب بالکل گلے کا توق بن گئی ہے پاکستان کی معیشت کا، اس کی ذمہ داری کون فکس کرے گا؟ کیا یہ شریف گھرانے، آصف زرداری اور ان کے جو قریبی رفقا تھے، بیوروکریٹس تھے، ان کا یہ قومی جرم نہیں ہے؟ اور قومی جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب آپ سب کو دینا ہے۔